बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तारिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम सियासत पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सैलाब से मुताल्लिक़। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में वैसे तो ये बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये तो पूरे पाकिस्तान में शुरू हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। उनमें बलूचिस्तान, KPK और हमारा जनूबी पंजाब में अमूमन बारिशें कम होती हैं, लेकिन इस बार जो है तकरीबन कई साल रिकॉर्ड टूटा है। मकानात गिर रहे हैं बारिशों की वजह से। सैलाबी सूरत हाल बनती है वो अलग से है, क्योंकि हमारे इलाकों में किसी भी पार्टी ने तवज्जो नहीं की, उस इलाके को इग्नोर किया। कोई भी सियासी पार्टी हो, सियासत पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको हकीकत बता दूं कि ये सिचुएशन बनती क्यों है। क्योंकि जहां हम इंतज़ामात कुदरती आफात से निमटने के लिए इंतज़ामात नहीं करते, तो फिर हमें तबाही का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये तो अपनी जान की हिफाजत तो हमें इस्लाम भी कहता है। कोई भी हुकूमत आई है, हमारे इलाके को, ख़ास तौर पर हमारे इलाके को और बलूचिस्तान को, ये दो जो तकरीबन इलाके हैं, बलूचिस्तान का तो पूरा सूबा है, लेकिन हमारा जो सूबा पंजाब है उसके एक मखसूस इलाके को इग्नोर किया है। कोई तरक्याती काम नहीं हुए, जिसकी वजह से फिर हमारे जनूबी पंजाब की आवाम ने, क्योंकि 15-20 साल पहले की जो हम नज़र दौड़ाएं जनूबी पंजाब की तरफ, तो पहले यानी कि जो शरह खानदगी थी वो बहुत कम थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह शऊर आता जा रहा है और तालीम की जो रेशो है वो भी बढ़ती जा रही है। हमारी जो नौजवान नस्ल है वो पहले की निस्बत ज़्यादा एजुकेटेड है। तो हमारे जनूबी पंजाब ने पीपल्स पार्टी को भी रिजेक्ट किया। अब देखें कि वहाँ उसका क्या हशर हो रहा है। अब बिल्कुल महदूद हो गई है, यानी कि सिर्फ सिंध तक महदूद हो गया, और उस सिंध में भी धांधली और धौंस से जो है ना वो जीत जाती है, क्योंकि वहाँ उसने अपने माफियाज बिठाए हुए हैं। और अब यानी कि नून लीग ने भी हमारे सूबे को इग्नोर किया है। हमारे सूबे के कुछ इजला को, जनूबी पंजाब को इग्नोर किया है। हमारा जो जनूबी पंजाब है वो सूबा पंजाब के बाकी इलाकों की निस्बत थोड़ा ज़्यादा गर्म है, वहाँ बारिशें भी कम होती हैं। मैं बचपन में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो 15-20 साल पहले जो बारिशें होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज आया है, मौसमियाती तब्दीली, तो फिर बारिशों का सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। साल में 1-2 बार बारिश होती थी, लेकिन सैलाबी सूरत हाल बहुत कम बनती थी। सैलाबी सूरत हाल तब बनती थी जब इंडिया पानी छोड़ता था। सतलुज हमारे करीब से गुजर रहा है, जो हमारे साथ ही हेड पंजरन, वहाँ 5 दरिया इकट्ठे होते हैं, जो वहाँ से फिर दरिया सिंध जो है ना वहाँ से गुजरता है, फिर सिंध को जाता है। वहाँ सैलाबी सूरत हाल बहुत ज़्यादा बनती थी जब इंडिया छोड़ा, क्योंकि इंडिया ने कुछ पानी हमारा रोक लिया। उसके इस बार जो बना है सैलाबी मामला, वो बना है बारिशों की वजह से। हमारे इलाके में काफ़ी ज़्यादा बारिशें हैं, तो तबाही वाली सूरत हाल है। इस पर जो हुकूमत है, जो PDM ने बनाई है, वो अपनी में पड़ी हुई है। वो अपनी कुर्सियों के बचाने के चक्करों में पड़ी हुई है, और ना बलूचिस्तान में तवज्जो दी है, ना KPK में, और ना ही जनूबी पंजाब। अब अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि अमवात हो रही है, जान का, माल का, मवेशी, ये बेचारे अब सैलाब की नज़र हो रहे हैं। तो हुकूमतों को चाहिए कि सियासी कशमकश से निकलकर, ज़ाती अना से निकलकर इस मामले पर नज़र दौड़ाएं, वहाँ तवज्जो दें, लोगों की जानें बचाएं, जिनका नुकसान हो गया है उनका इजाला करें। जो गरीब बेचारे जिनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, अक्सर तो बेचारे बैंकों के मकरूज़ हैं, उनके कर्ज़े माफ़ किए जाएं, वहाँ के सर्वे करके जिनका नुकसान हुआ है, और वहाँ रिलीफ दिया जाए, रिलीफ पैकेज।
جو ہے نا کیا جائے، گھر 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 راشن پہنچایا جائے، کیونکہ یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ حکومتیں آتی ہیں تو ظاہر ہے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے وہ اپنا لائے عمل بناتی ہیں، جو کہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کسی حکومت نے بھی نہیں بنایا۔ یہ تو چلو قدرتی آفات ہے، اللہ پاک رحم کرے، لیکن کیا انہوں نے انتظامات کیے کہ یہ جو بارشوں کا پانی یا سیلابی ریلے آتے ہیں اس کا پانی ضائع نہ ہو؟ کسی حکومت نے انتظام نہیں کیا۔ اب یہ جو سیلابی ریلے اور دریائے سندھ کا جو پانی اوور فلو ہوتا ہے سمندر میں گرا دیتے ہیں۔ اگر ہمارے ڈیمز بنے ہوتے، ڈیمز ہم نے بنائے ہوتے، پاکستان کا جو ہمارے جو منصوبے ہیں وہ دیر پا ہوتے، پاکستان کے مستقبل کے لیے ہوتے، تو یہ پانی ضائع نہ ہوتا اور ہم اس پانی کو سٹور کر کے مستقبل کے لیے فصلوں کے لیے استعمال کر سکتے تھے، لیکن نہیں، کسی نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی۔ جو حکومت آتی تھی اپنے 5 سال کی مدت کے مطابق جو ہے نا، ہاں جی سڑکیں بن رہی ہیں، پل بن رہے ہیں، پلیں بن رہی ہیں، فلائی اوور بن رہے ہیں۔ تحریک انصاف آئی، اس نے کچھ اچھے کام کیے، لیکن اس کی حکومت کا دورانیہ اتنا کم تھا، وہ بھی کش مکش میں رہے، روز دھرنے، روز جو ہے نا اس پر جو ہے نا، کیونکہ وہ بنی تھی لولی لنگڑی حکومت بنی تھی، 2/3 اکثریت ہوتی تو شاید ہمارا جنوبی پنجاب صوبہ بھی بن جاتا، لیکن خیر اب تو معاملات دوسری طرف چلے گئے ہیں۔ اب تو سیاسی کشمکش، جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بہت ہی خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے، ایک دوسرے کو کرسی سے اتارنے چڑھانے والا معاملہ ہوا پڑا ہے۔ تو بہت سارے حالات جو ہیں پاکستان کے سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہاں سے نکل کر ککڑیوں کو بچانے، بلاول کو بچانے سے نکل کر اس طرف عوام کی طرف توجہ دیں۔ اب آتے ہیں ہم سیاسی صورتحال پر۔ مولانا صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں مولانا صاحب نے کچھ نکات اٹھائے ہیں۔ نکات تو بہت سارے ہیں، لیکن میں جو بیسک پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا تو یہ کہ فل بینچ بننا چاہیے تھا، یہ حمزہ ککڑی والا معاملہ تھا، اس پر انہوں نے جو آج ان کا اجلاس تھا وفاقی کابینہ کا، اس میں یہ طے پایا اور انہوں نے ایک بیانیہ جاری کیا ہے، لیٹر جاری کیا ہے کہ ایک تو صدارتی ریفرنس جانا چاہیے عدالتوں کو، عدالت سپریم کورٹ کو، کہ اس معاملے پر فل بینچ بنایا جائے، یعنی کہ مزید اس معاملے کو ریویو کیا جائے، فل بینچ بنایا جائے۔ ایک تو یہ نکتہ تھا جس اس پر سب سے زیادہ زور دیا ہے مولانا نے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے شاید اسمبلی میں قرارداد بھی لانے کی جو ہے نا لائی ہے کہ عدالتوں کے جو اختیارات ہیں ان کو محدود کیا جائے، اور ظاہر ہے انہوں نے اپنے مفاد کے لیے جو ہے نا قانون تبدیل کرنے ہیں، شکیں تبدیل کرنی ہیں، اس قانون میں جو ہے نا جدت لانی ہے اپنے فائدے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو ریلیف آج ہم لے رہے ہیں آنے والی حکومت کوئی بھی اگر آئے گی تو وہ بھی یہی ریلیف لے گی جو آپ تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ تبدیلیاں یہ دیکھیں ان کی کہ نیب بھی ختم، ایف آئی اے بھی ختم، وہ بھی اپنے مفاد کے لیے، عوام کا اس میں کیا؟ اب اس میں اپنے اپنے مافیاز بھی اٹھا دیں، کچھ لوگوں کو فارغ کر دیا جو تحقیقات کر رہے تھے۔ اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو آنے والی حکومت پھر ان کو ختم کر کے اپنے بندے بٹھائے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرٹ پر فیصلے ہونے چاہیے، کوئی بھی حکومت آئے وہ یہ نہ سوچے کہ ہم نے اپنے بندے بٹھانے، میرٹ پر فیصلے کریں، اور جو ان کو بھی چاہیے کہ جو حلف لے کر کسی عہدے پر آتے ہیں تو وہ ایمانداری سے کام کریں، لیکن وہ ہر کسی کو اپنے اپنے مفاد کی پڑی رہتے، تبھی تو ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے چلے گئے، انڈیا سے بھی پیچھے چلے گئے۔ تو یہ چیزیں تو مولانا صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں زیادہ تر جو تھی وہ تنقید تھی عمران خان پر اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر۔ انہوں نے کہا کہ فل بینچ سے ہمیں یہ فائدہ ہونا تھا کہ یہ ان کا جو فیصلہ ہے اس میں جو خامی تھی فل بینچ میں جو ہے نا وہ نکل جانی تھی،
یعنی کہ حمزہ کو ریلیف ملنا تھا، ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ شاید سیو ہو جاتی، محفوظ ہو جاتی، یعنی کہ کالعدم قرار نہ دی جاتی، ان کو یہ لگتا ہے۔ یہ جو 5 ججوں کا فیصلہ ہے اس میں بھی 2 ججز نے اختلاف کیا ہے، 3 ججز کی جو رائے تھی کہ کالعدم قرار دی جائے، 2 نے اختلاف کیا ہے، لیکن 2 کی جو رائے ہے وہ جو ہے نا 3 ججز کی رائے پر حاوی نہیں ہوتی۔ تو ان کی جو اب کوشش ہے، اب تحریک انصاف یہ کر رہی ہے کہ جس طرح پر KPK کو پنجاب سے کاٹنے کی کوشش کی، وہاں کے جو MPs تھے MNs تھے ان کا داخلہ جو ہے وہ پنجاب میں بند کر دیا گیا تھا۔ اب انہوں نے شہباز گل صاحب نے بیان دیا اور فواد چودھری صاحب نے کہ اب ہم رانا ثناءاللہ کا پنجاب میں داخلہ بند کر دیں گے، جبکہ وہ ہے وزیر داخلہ۔ تو اس پر رانا ثناءاللہ نے بھی ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جو نون لیگ کے وزراء ہیں ان کو قانون ہی پڑھنا نہیں آتا۔ چلو ہم جیسے تو چھوٹے موٹے ہم تو سیاست بھی اب جو ہے نا نیوز چینل دیکھ کے، ویلوگ دیکھ کے، اینکرز کے، صحافیوں کے ہم تھوڑا بہت اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن وہ تو حکومت کا حصہ ہے نا، ان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں تو اس کی قانون میں کیا حیثیت ہے۔ اب رانا ثناءاللہ نے بیان دیا کہ اگر مجھ پر پابندی لگائی جائے گی تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گورنر راج لگانے کی جو سمری ہے اس پر میں نے کام شروع کر دیا ہے۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنر راج جو لگانا ہے وہ ٹرے میں رکھ کر، یعنی کہ ٹرے میں پڑا ہوا ہے اور ہم نے اس کو وہاں سے اٹھا کر اس طرف رکھ دینا ہے۔ گورنر راج لگانے کے جو قانونی اصول ہیں خود اس کو ہی پتہ نہیں ہے کہ گورنر راج لگانے کے لیے کون سا ماحول چاہیے۔ ایک تو گورنر راج لگانے کے لیے جو شک ہے 1244 اور آرٹیکل 1122، اس کے 2 ہی قانونی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ آپ ثابت کریں کہ جو اسمبلی چل رہی ہے، اسمبلی پنجاب اسمبلی یا قومی اسمبلی چل رہی ہے، وہ ٹوٹلی مکمل طور پر غیر قانونی ہے، یا ایسے سمجھ رہے کہ کسی غیر قانونی طریقے سے آئی ہے۔ ایک تو یہ آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے اور ریفرنس بھیجنا پڑتا ہے صدر کو، وہ اگر پاس کرے تو پھر جو ہے نا گورنر راج لگ سکتا ہے۔ اور رانا ثناءاللہ پتہ نہیں اس نے اپنے کوئی قانون بنائے ہوئے ہیں، ایک تو بیان دے کر خود بیان دیتا ہے، دبنگ قسم کے سلمان خان جیسے بیان دیتا ہے، جیسے وہ کہتا ہے کہ میں ایک بار کمٹمنٹ کر لوں تو پھر میں خود کی بھی نہیں سنتا۔ اور یہ رانا ثناءاللہ وہ سلمان خان ہے جو کمٹمنٹ کر کے آدھے گھنٹے بعد جو ہے نا اس پر یعنی کہ اس مٹی پھیر دیتا ہے۔ اس نے ایک بیان ایک اینکر کو سوال جواب میں کہہ رہا تھا، اینکر نے سوال کیا کہ کیا آپ گرفتاریاں کریں گے؟ یہ جو 25 مئی کا واقعہ ہوا تھا، یعنی کہ دھرنا کرنے جا رہے تھے عمران خان صاحب، اس دن کی بات ہے۔ تو رانا ثناءاللہ نے کہا ہاں بالکل، میں تو سمجھتا ہوں کہ گرفتاری شروع ہی عمران خان سے ہونی چاہیے۔ تو اینکر نے کہا کہ تو پھر عمران خان صاحب پر تو FIRs ہیں، تو آپ گرفتاریاں شروع کریں عمران خان سے۔ تو اس میں پھر وہ آئیں بائیں شائیں بائیں کرنے لگ گئے۔ تو بھئی آپ ایک تو آپ حکومت کا حصہ ہیں اور ایک وزیر ہیں، ایک حکومت کے وزیر ہیں، ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہیں، تو آپ کو سوچ سمجھ کر جو ہے نا کوئی بھی بیان دینا چاہیے۔ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، بعد میں آپ کا ہی مذاق اڑتا ہے، کیونکہ جو قانونی ماہرین رائے دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے گورنر راج لگانا، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ گورنر راج۔ ایک تو آپ ثابت یہ بھی کریں گے کہ مکمل طور پر نظام جو ہے وہ ہم سے سنبھل نہیں رہا، یا جیسے سیاسی کشمکش میں یا انارکی پھیل گئی ہے، پھر آپ کو ثبوت دینے پڑتے ہیں۔ پھر ہے گورنر کے اختیار میں، لیکن اس کو بھی تھوڑا محدود کیا گیا ہے، صدر کے جو ہے نا انڈر میں یہ چیز رکھی گئی ہے۔
اور اگر آپ ثابت کر پاتے ہیں کہ ہاں جی گورنر راج کا ماحول بن گیا ہے، ہمیں لگانا چاہیے، تو پھر جو ہے نا صدر وہ اس پر دستخط کرتا ہے اور گورنر راج کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اس وقت تو ہمیں لگتا ہے کہ عوامی راج چل رہا ہے۔ اور فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو کھڑی بھی بیساکھیوں پر ہے، وفاقی حکومت۔ اب وہ جو شہباز شریف ہیں وہ صرف سی ڈی اے کے علاقے کے وزیر اعظم رہ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو چٹکیوں میں اس حکومت کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ حکومتی اتحاد کے بہت سارے اراکین حمزہ شہباز کے عہدے سے ہٹنے سے پہلے بھی رابطے میں تھے تحریک انصاف سے، کیونکہ انہوں نے یہ ماحول دیکھ لیا تھا کہ یہ جو ماحول بن رہا ہے یہ نون لیگ کے خلاف ہی بن رہا ہے، اور اس میں پی ٹی آئی کامیاب بھی ہو جائے گی، جیسا کہ اب ہو بھی چکی ہے۔ اب 2 صوبوں میں، کشمیر میں بھی، آزاد کشمیر میں بھی پی ٹی آئی کی ہی حکومت ہے، کے پی کے میں، صوبے پنجاب میں بھی، اور بہت بڑا صوبہ ہے، حکومت ہے۔ اگر یہ وفاقی حکومت کو گرانا چاہے تو گرا بھی سکتی ہے، کسی حد تک قانونی طریقے سے گرا بھی سکتی ہے، کیونکہ تحریک عدم اعتماد یہ لا سکتے ہیں۔ سپیکر کو ہٹانے کی، ڈپٹی سپیکر کو ہٹانے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، اس کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لانے کی جو ہے نا کوشش کی جا رہی ہے۔ 3-4 جو نام ہیں وہ زیر غور ہیں ڈپٹی سپیکر کے، وہ بھی ان کا جو مرحلہ ہے وہ بھی جلد جو ہے نا کامیاب ہو جائے گا۔ اور عمران خان نے کچھ اعلانات کیے ہیں پرویز الہی کے حلف اٹھانے کے فوراً بعد۔ اعلانات وہ پچھلے ویلوگ میں بھی میں بتا چکا ہوں۔ ایک جو ہے نا اس میں ایک چیز کا اضافہ کیا ہے، اور یہ اضافہ غربا کے لیے بہت خوش آئند ہے کہ احساس پروگرام کے بعد احساس راشن جو ہے نا وہ لانچ کیا جا رہا ہے، اور اس پر جلد جو ہے نا امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اس میں جو ضروریات یعنی کہ گھریلو اشیاء ہیں جو زیادہ استعمال ہوتی ہیں، جیسے گھی، چینی، دال وغیرہ، یہ جو ہے نا کم قیمت پر ان کو دیا جائے گا، انتہائی کم قیمت پر دیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کا بہترین اقدام ہے۔ میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں، وہ دیکھیں، منصور علی خان کا کلپ ہے، جو جانے مانے سینئر صحافی ہیں، اینکر ہیں، مشہور ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ وہ نون لیگ کے اینکر ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا، اور جو اس نے دھویا ہے نون لیگ کو، آپ کلپ دیکھ لیں، میرے بولنے کی ضرورت ہی آپ کو نہیں پڑے گی۔ آپ کلپ دیکھیں، اس کے بعد پھر ہم اس پر تھوڑی سی بات کریں۔ آج کسی کو پورے پنجاب کے شرم والی بات ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ بندہ کوئی نہیں نکلا جو جا کے آپ کے لیے احتجاج کر سکے کہ ہائے حمزہ شہباز ہوتا ہے۔ یہاں کھڑی ہے آج آپ کی پالیٹکس، دھیلے کی پالیٹکس نہیں ہے آپ کی اس معاملے میں۔ آپ نے شہباز شریف صاحب نے آج کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو مسلم لیگ نون کا شیر تھا نا، اس کو بلی بنا دیا ہے۔ اگلی دفعہ برائے مہربانی جب 2023 کا یا جب بھی جنرل الیکشن ہوگا نا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہیے گا ہمیں شیر کا نشان نہیں بلی کا نشان دیں، بلی کے اوپر مہر لگوائیے گا اگلی دفعہ۔ اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے شہباز شریف صاحب کو۔ جب آپ بیٹھ کے ڈیلے کھڑکائیں گے نا رات کو، تو راتوں رات فارغ بھی ہوں گے، اور یہی ہوا آپ کے ساتھ کہ کل رات کو ہی آپ کو فارغ کیا گیا، کل رات کو ہی جو ہے وہ حمزہ شہباز کو ہٹا کے ایک نیا وزیر اعلیٰ ہے۔ یہ ہوتا ہے ڈیلوں کا نتیجہ۔ یہ ڈیلوں کی سیاست کبھی نہیں چلتی، آپ لاکھ کوشش کر لیں، سیکھیں، آج بھی سیکھیں۔ جب تک مسلم لیگ نون جو ہے وہ جم کے کھڑی رہی، مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا کہ نہیں یار مزید ہم نہیں برداشت کریں گے، ووٹ کو عزت دینی ہے، اور ہم نے یہ ان مصیبتوں کو اور برداشت نہیں کرنا۔ وہ بھی میں تو خیر وہ بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا ٹوپی ڈرامہ تھا، لیکن تب بھی پھر بھی 2-4 لوگ آپ لوگوں کی عزت کرتے تھے اس بات میں، وہ 2-4 لوگوں کی عزت بھی گوا دیا ہے۔ تو آج میں حیران ہو رہا تھا یہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کس بات کی چیخیں مار رہے ہیں۔ اور جب آپ یہ سب کچھ کر رہے تھے، مطلب شہباز شریف صاحب جب یہ سب کچھ کر رہے تھے، ذرا تھوڑا سا اپنا چہرہ 90 ڈگری سے وہ جو آپ اسپیکر کی طرف دیکھ رہے تھے نا، ذرا تھوڑا سا رائٹ پہ یوں کر کے مڑ کے دیکھنا تو تھا وہ اپوزیشن لیڈر کی سیٹ کے اوپر کون بیٹھا ہے؟ راجہ ریاض۔ اس کو اس کرسی تک کس نے پہنچایا؟ آپ نے پہنچایا، اس جمہوریت کا مذاق اڑا کے۔ یہ سارا کچھ آپ کا کیا تھا بھائی، یہ سارا سیٹ اپ آپ نے بنایا ہے۔ آج آپ کی پارلیمنٹ اگر مذاق بن کے رہ گئی ہے، اس میں آپ ذمہ دار ہیں اس کے۔
آپ نے بیٹھے بٹھائے جو کچھ مطلب یہ میں اس کا کریڈٹ دوں گا شہباز شریف صاحب، بلکہ میں نون لیگ کے لوگوں کو کہوں گا اگلی دفعہ شہباز شریف صاحب سے جا کے ملے نا تو ان کو تھپکی دیجیے گا، یہاں پہ یوں کر کے نا تھپکی دیجیے گا کہ ماشاءاللہ 3.5 سال پونے 4 سال جو بھی نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا کمال مہارت سے 3.5 مہینے میں اس کا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا۔ آپ نے کلپ دیکھا، یہ منصور علی خان ہی ہے۔ میں نے اس کا ایک بھی ویلوگ نہیں دیکھا جو کہ اس نے عمران خان کی حکومت پر طنز نہ کی ہو، تنقید نہ کی، اور تنقید بھی کڑی کرتا ہے۔ آج اس نے دھو کر رکھ دیا ہے۔ اور کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ جو صحافی ہیں جو یک طرفہ طور پر صحافت کرتے تھے ان کو بھی ہوش آ گیا ہے۔ سلیم صافی نے بھی کچھ حد تک باتیں کی ہیں جو اس کی نون لیگ کی مینجمنٹ پر سوالات اٹھائے ہیں، منصور علی خان نے اور حامد میر نے، اور جیو کی کچھ خواتین اینکرز ہیں، میں نے ان کے نام نہیں یاد آ رہے، میں نے دیکھا ہے کہ نون لیگ پی ڈی ایم کی مینجمنٹ کو انہوں نے دھو کر رکھ دیا ہے۔ مزید خبریں اگلے ویلوگ میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔